اور اپنی زندگی کو خدا کے حضور پیش کریں گے اور خدا کے کلام کے لیے تیار کریں گے. आइए सब जब खुल जाए यीशु के नाम से सब दुआ करना शुरू हो जाए. हालेलुया. नया ज़बान में दुआ कर सकते हैं, नया ज़बान में करिए. कोई ज़बान को होश ना रहे. आइए सब जब अपने दुआ करना शुरू हो जाइए. अपने कलाम मारना शुरू हो जाइए. हालेलुया.
सोग ना फैला हुआ है खुदावन, तेरे नाम के लिए तेरा शुक्र हो। इन तमाम जिंदगियों के लिए खुदा तेरे हजूर दुआ करता हूँ है खुदावन, तो अपने बरकत वाले हाथ को बढ़ाए खुदावन, इनकी दिल की जमीन को नरम कर रहे खुदावन, ताकि तेरे कलाम का बीज इनकी जिंदगियों में बोया जाए खुदावन, और खुदावन तेरे कलाम पे अमल करें खुदावन। ये 30 साल बल्कि 100 गुना फैलाने वाले हो सके हैं खुदावन, ये तेरे कलाम पर अमल करें खुदा, ऐसा ना हो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें खुदावन, इनकी जिंदगियां हरियाली पर कबल रहे खुदावन, खुदावन तेरे हजूर है खुदावन, ताज़गी पाए खुदावन, तेरा शुक्र है तेरे नाम की तारीफ हो। मेरी इल्तिजा को तू ना भूल कर, मांगते मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आए अपनी जगह पर तशरीफ रखेंगे। क्या आप सब तैयार है खुदावन के कलाम को सुनने के लिए? अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे, जोरदार तालियों में खुदावन के कलाम में दावा देंगे कि वो आए और खुदावन का ज़िंदगी बख्श कलाम में सुनाएं। हालेलुया। मसीह यीशु की कादर नाम में मेरी तरफ से आप सब को आज इस बात को हम सीख रहे हैं कि मैंने पिछली दफ़ा भी आपको बताया था कि ये मज़मून बड़ा वसीह है और इसको अगर पूरे तौर पर बयान किया जाए तो बहुत टाइम चाहिए, लेकिन आज मैं मुख्तसर तौर पर जो है, क्योंकि ये 11 बाब से शुरू होकर 22 बाब तक ये सिलसिला चलता है, लेकिन ये बहुत वसीह है। आज सिर्फ इसमें से हमने 666 के तलक से सीखेंगे कि ये 666 और जो खुदावन के कहर के भरे हुए 7 प्याले हैं, उसी के तलक से सिर्फ हम बाइबल मुकद्दस में सीखेंगे। बाइबल मुकद्दस तो जब हम पढ़ते हैं प्रकाशिका की किताब, स्टैंड पे खोल, तेरा बाप उसकी 16 है। और उसने सब छोटे बड़े दौलतमंदों और गरीबों और आजादों और गुलामों के दाहिने हाथ और उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर ये निशान यानी उस भगवान का नाम या उसके नाम का अदब हो और कोई खरीदो फरोख्त कर सके। आगे हिकमत का ये मौका है जो समझ रखता है वो इस भगवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि उनके माथे पर क्या कर दी गई? छाप कर दी गई। अब ये छाप जो है ये दूसरे अल्फाजों में ये भी एक मोहर है जो उन पर लगा दी गई है। ये उनके माथे पर और हाथों पर 666 का अदद की मोहर नहीं लगी होगी, लेकिन इस बात को सिर्फ समझना है कि असल में ये लफ्ज जो है 666 का अदद जो है ये किस बात की तरफ इशारा करता है और ये असल में है। क्योंकि अगर इस बात को बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं तो प्रकाशिका की किताब को जब पढ़ते हैं 7 बाब की 3 आयत, कि जब तक हम अपने खुदा के बंदों के माथे पर मोहर न कर दें, जमीन और समुद्र और दरख्तों को
अपने दरख्तों का दर न पहुंचाना। और जिन पर मोहर की गई हाँ जी, मैंने उनका शुमार सुना और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना। कि अब बनी यहाँ पर जो सिलसिला नजर आ रहा है, एक स्टेप लगाई जा रही है, ये भी कहाँ लगाई जा रही है? माथे पर। ये भी कहाँ है? ये माथे पर स्टेप लगाई जा रही है। वो और वो जो 666 की मौत है, उसको कहाँ लगाया जा रहा है? वो भी माथे पर लगाई जा रही है। और ये बाइबल बयान करती है कि ये किन लोगों को लगाई गई? हाँ जी, और जिन पर ये मोहर की गई जी। मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब और जिन पर मोहर की गई मैंने उनका शुमार सुना कि बनी इस्राएल के सब कबीलों में से 1,44,000 पर मोहर की गई। 1,00,000 यानी हर कबीले में से 12,000 लोग जो हैं उन पर मोहर की गई। क्या ये मोहर नजर आ रही थी? ये असल में खुदा अपने लोगों को उन लोगों से अलग करता है। जैसे रूह कुदस को भी आगे हम चल कर देखेंगे। असल में रूह कुदस ही ये एक ऐसी मोहर है जो इंसान पर लगाई जाती है, और रूह कुदस याफ्ता और गैर रूह कुदस याफ्ता लोगों में यही फर्क हो जाता है। वो उनसे क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। वो वैसे नहीं रहते हैं। वो और आम लोगों से रूह कुदस याफ्ता लोग क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। उनका शुमार जो है वो आम लोगों में नहीं रहता, बल्कि मोहर करने के सबब से क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। तो ये 1,44,000 जो बनी इस्राएल के लोगों में से थे, इनको अलग कर। ये आम इसराइलियों में से क्या हो गए हैं? ये अलग हो गया। 1,44,000 क्योंकि उन पर क्या लगा दी गई? मोहर लगा दी गई। और जिस पर मोहर लगा जाए, क्योंकि इस्लाम होता है, अगर उस पर मोहर ना लगे उसकी उस इस्लाम की क्या वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम तो है, लेकिन उस इस्लाम की वैल्यू उस वक्त होगी जब उस पर क्या हो जाए? स्टेप लग जाए। आप कोई भी तहरीर करवाएं तो क्या कहते हैं कि जाकर वो कमिश्नर की स्टेप लगवाएं, और कमिश्नर की स्टेप लगवाएं, क्योंकि अगर वो कमिश्नर की स्टेप नहीं लगती तो वो स्टाफ बिल्कुल किसी काम का नहीं है, वो आम काम समझा जाएगा। लेकिन जब वो कमिश्नर की स्टेप लग जाए तो फिर वो कागज आम नहीं रहता, वो फिर खास हो जाता है। इसीलिए जब ये मोहर लगती है, जिन पर ये मोहर लग जाती है, वो आम आदमी नहीं रहते। क्या नहीं रहते? आम आदमी नहीं रहते हैं। हालेलुया। आम आदमी नहीं रहते, बल्कि वो तो अलग हो जाते हैं। इसी तरह बिल्कुल इनको अलग किया गया। जब हम इस बात को रोमियो के खत में पढ़ते हैं, 4 बाब की 11 आयत, जी रोमियो 4:11। और उसने खतना का निशान पाया उन्होंने खतना का निशान पाया कि उसकी ईमान की रास्तबाजी पर मोहर हो जाए। हाँ जी, उस ईमान की रास्तबाजी पर क्या हो जाए? और उसने खतना का निशान पाया कि उस ईमान की रास्तबाजी पर क्या हो जाए? मोहर हो जाए। और उसे नामहकूमी की हालत में हासिल था, जो उसे नामहकूमी की हालत में हासिल था, ताकि वो उन सब का बाप है ताकि उन सब का बाप ठहरे, जो बावजूद नाम बावजूद नाम
یہی ایک خطرے والا شخص، ایک مختوم اور ایک نامختوم، جب کسی کا خطرہ ہو جاتا ہے تو وہ نامختوم سے کیا ہو جاتا ہے؟ الگ ہو جاتا ہے. یہ وہ بیان کرتا ہے یہ ایک نشان ہے جو ظاہری نشان تھا. اس کو ہی وہ آگے کرنتھیوں کے خط میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے. دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 21 اور 22 آیت. اس کی 21 22 پہلا باب. اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح اور جو ہم کو تمہارے ساتھ مسیح میں قائم رکھتا ہے، جس نے ہم کو مسا کیا، جس نے ہم کو مسا کیا، وہ خدا ہے. جس نے ہمیں کیا کیا ہے؟ مسا کیا ہے. وہ خدا ہے. خدا مسا کرتا ہے. جی. جس نے ہم پر مہر بھی کی، جس نے ہم پر مہر بھی کی. اور بیانہ میں یہ بیانہ جو ہوتا ہے کہ کچھ چیز خریدنے سے پہلے تھوڑی سی رقم دی جاتی ہے، اسے بیانہ کہتے ہیں. اور بیانہ میں روح کا ہمارے دلوں میں دیا. بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے اس نے ہمیں مسا کیا ہے. کیسے مسا کیا؟ اس نے کون سی مہر لگائی ہے؟ روح القدس کی مہر لگائی. روح القدس کی مہر ہی ایک ایسی ہے. کیا کبھی روح القدس کی مہر نظر آئی ہے؟ لیکن بائبل کو بیان کرتی ہے کہ اس نے روح القدس کی مہر کیا کر دی؟ لگا دی ہے، تاکہ وہ عام لوگوں سے کیا ہو جائے؟ الگ ہو جائیں. ان میں وہ ویسے نہ رہے کہ جو ویسے ہیں. ہاں جی. اور کسیوں کے خط میں ذرا آگے چلیں جلدی سے کیونکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے. کسیوں 4:30 اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو، جس سے تم مخلصی کے دن کے لیے کیا ہوئی ہیں؟ مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. کہ یہ بھی مخلصی ان کا حق ہوگا جس پر اس نے مہر لگا دی ہے. جس پر اس نے کیا لگائی ہے؟ مہر لگا. مخلصی کے دن یعنی چھٹکارا ان کا ہوگا. اس لیے بہت سارے لوگ اپنے اس اسٹیپ لگنے کی وجہ سے ہی اپنے آپ کو نجات یافتہ اور دوسروں کو غیر نجات یافتہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسٹیپ لگے. کیا لگی ہے؟ ہم اس روح القدس کی اسٹیپ کو سمجھتے ہیں جو ہے اس کو ضرورت نہیں سمجھتے کہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں. لیکن اس کے بغیر مخلصی نہیں ہوئی. اس کے بغیر مخلصی نہیں ہے. یہ ایک مہر ہے جو آپ پر لگتی ہے. اور جب یہ مہر لگے گی تو یہ نظر تو نہیں آتی ہے. یہ اسٹیپ جو جس کی مہر پر لگی ہے نظر نہیں آتی ہے. اور اسی طرح ہی آگے چل کر جب اس بات کو دیکھتے ہیں جی ہر طرح کی ترقی جاری. آگے جب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جس پر یہ 666 کی مہر نہیں ہوگی، مصیبت کے دنوں میں لوگ کوئی خرید و فروخت نہ کر سکتے. یہ ایسی سٹیپ ہے. لیکن بہت سارے خدا کے لوگ نہ اس کی سٹیپ لگوائیں گے اور نہ اس بت کی جو ہے پرستشی کریں گے. کیونکہ اگر کوئی سلسلہ کار ایسا ہوگا کہ کسی کو نوکری چاہیے ہوگی تو پہلے وہ اسی بات کا پوچھیں گے کہ
آپ کا کیسے ہو، یعنی آپ سے اس قسم کے سوال کیے جاتے ہیں۔ اور آج کل ایک بات اور بھی بڑی مشہور ہو گئی، اور آپ نے بھی سنا ہوگا، میں نے بھی سنا ہے کہ کچھ فرقے ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنے فرقے سے بعد شادی نہ کرو، آپ اپنے ہی فرقے میں شادی کرو، آپ کسی دوسرے فرقے میں شادی نہ کرو۔ یہ آج کل یہ بات عام چرچا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے، یہ اور ہوگا۔ اور اس وقت بھی جس پر یہ چھاپ 604 کی چھاپ ہوگی، اسی کو نوکریاں بھی ملیں گی اور خرید و فروخت بھی جو ہے وہ نہیں کر سکے۔ لیکن جن کو جو نہ کریں گے وہ مر تو جائیں گے، لیکن بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہیں کہ وہ جب کسیوں کے خط کو پہلے باب کی پہلے 13 اور 14 آیت کو پڑھیں، اسی بات کسیوں کے پہلا باب، اور اسی میں تم پر بھی تم پر بھی ہاں جی، جب تم نے کلام حق کو سنا، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا، جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اس پر ایمان لائے اور پاک مولا روح کی پرمگی، وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ یہ مہر جو ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے، مہر تعلیمی معاملات ہے، یہ معاملہ تعلیمی معاملات ہیں۔ آج کے دور میں بائبل مقدس شیک ہے، لیکن تقریباً اس بات کو جب دیکھتے ہیں تو تعلیمیں کتنی ہونی چاہیے؟ بائبل ایک ہے، وہ تعلیمیں کتنی ہونی چاہیے؟ ایک ہی ہونی چاہیے، لیکن ایک نہیں ہے، یہ نظریات ہیں جس کی وجہ سے اتنی تعلیمات نے جنم لیا ہے۔ اس وقت بھی یہ جو چھاپ ہے اصل میں ایک ایسی تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کا آغاز 325 عیسوی میں نکارہ کے مقام پر ہوا، اور اس تعلیم کا آغاز وہاں سے ہوا۔ میں اس کو واضح طور پر تو اس الفاظ کو استعمال نہیں کروں گا، لیکن یہ 325 میں ایک ایسی تعلیم نے جنم لیا جو اس سے پہلے نہ کبھی رسولوں نے اس بات کی تعلیم دی، نہ کبھی یسوع مسیح نے اس بات کی تعلیم دی، اور نہ کبھی خدا نے اس بات کی تعلیم دی، لیکن اس تعلیم کا آغاز 325 عیسوی میں ہو گیا، اور آگے چل کر بہت ساری ایسی تنظیمیں جو ہیں جو اس تعلیم کو 325 کی عیسوی کی تعلیم کو مانتے ہیں اور اسی میں بپتسمہ بھی دیتے ہیں اور اسی کی تعلیم کو مانتے ہیں، اور یہ آگے چل کر ایک بہت بڑا جو ہے وہ اکٹھ ہوگا، ایک چرچ کونسل بن جائے گی جس میں لوگ جو اس تعلیم کو ماننے والے ہوں گے وہ اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن تو بھی اس کے باوجود بھی بہت سارے ایسے ختم ہوں گے جو اس 325 عیسوی کی تعلیم کو نہیں مانیں گے، اور وہ اس کونسل کا حصہ بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ اور وہ ان کے خیال میں ان کا ایمان یہ ہے کہ بائبل
المقدس کی جو تعلیم ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کے علاوہ جو تعلیم ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ بائبل مقدس میں اسی بات کو بائبل بیان کرتی ہے، اور جو اس تعلیم کو ماننے گا اور اس تعلیم میں ہی بپتسمہ دے گا، وہ اس پر یہ 666 کی اسٹیپ خود بہت لگ جائے گی، وہ اس کو کوئی الگ الگ مارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس لیے کہ میں الفاظ کیونکہ یہ پیغام لائیو چل رہا ہے، لیکن میں اس وجہ سے ہی اس کو اس لحاظ سے صرف کوڈ ورڈ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس تعلیم کو جو بائبل مقدس کی تعلیم سے ہٹ کر ہے، اگر ہم اس پر اس کے مطابق چلتے ہیں تو یہ مہر خود بہت ہی نہیں۔ یہ 325 کی تعلیم جو ہے، اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس میں ہی بپتسمہ لیتے ہیں تو پھر یہ سیدھی سی بات ہے کہ 666 کو ہم پر خود بہت لگ جائے گی، لگوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور پھر جب یہ کہا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو پھر آپ جب یہ بتائیں گے تو پھر ہی آپ کا ساتھ ایسا سلسلہ ہوگا کہ آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ سلسلہ جو ہے، اس نے جو زور پکڑا یہ 381 سے 431 تک ہے۔ اس سے پہلے اس کا کوئی اتنا زور نہیں تھا، لیکن اس کے بعد کیونکہ حکومت میں یہ آگے حکومت بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی، اور اس کی وجہ سے اس جو تعلیم نے زور پکڑا اور یہ نظام قائم ہوا، اور اسی وجہ سے اس کے ساتھ بہت ساری اور تنظیمیں جو ہیں وہ مل جائیں گی۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ اب ان میں سے کیا کرنا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب 18 باب 4 اور 5۔ پھر میں نے آسمان میں کسی اور کو یہ کہتے سنا، اے میری امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو۔ تاکہ ان میں سے کیا کرو؟ نکلو، اس تعلیم میں سے نکلو، اور تعلیم جو ایسی تعلیم کو 325 کی تعلیم ہے اس کے ماننے والے ہیں، ان میں سے کیا کرو؟ نکل آؤ، ہاں جی، تاکہ تم اس کے گناہ میں شریک نہ ہو۔ اب اگر نہیں نکلتے تو کوئی خدا کا عذاب نازل ہوگا تو پھر بچ جائیں گے۔ کہتے ان میں سے کیا ہو؟ نکلو، الگ ہو جاؤ، کیونکہ اگر ان کے ساتھ رہو گے تو پھر تمہیں بھی اسی طرح سزا ملے گی۔ اس کی آنکھوں میں تم پر آگے، اور اس کی آنکھوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے، کیونکہ اس کے گناہ آسمان تک پہنچ گئے ہیں جی، اور اس کی بدکاریاں خدا کو یاد آ گئی ہیں۔ یہ اصل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بہت وسیع ہے، اگر اس کو اتنا بہت زیادہ کو ہلتے گے تو بہت ٹائم چاہیے۔ اصل میں یہ 666 کی بہت ایک تعلیمی معاملہ ہے۔ اگر 325 والی تعلیم کو مانتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ پھر ہم بائبل کو اس تعلیم سے پاک ہو جائیں، اور اگر بائبل کی تعلیم کو مانتے ہیں تو بائبل کی تعلیم جو ہے وہ بڑی واضح طور پہ ہے کہ جب ہم اس تعلیم سے ہٹ کر
جو بائبل کی تعلیم کے مطابق چلیں گے تو یقیناً خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں بیان کرتا ہے کہ ہم بن جائیں. لیکن آئے چل کر ہم جلدی سے پیالوں کی طرف چلیں گے. لیکن کاج پر 16 باب پہلی آیت. پھر میں نے مقدس میں سے کسی کو بڑی آواز سے ان 7 فرشتوں میں سے ان 7 فرشتوں سے یہ کہتے سنا کہ جاؤ خدا کے قہر کے ساتھ پیالوں کو زمین پر اڑیل دو. یہ جو پیالے ہیں ان کی تفسیر کی ضرورت نہیں پڑے کیونکہ یہ خود بہت ہی بتا رہے ہیں کہ اصل میں جو جن پر یہ پیالے گریں گے وہ ان کا ساتھ کیا ہوگا, اس کا انجام کے ساتھ ہے. جی بس پہلے نے جا کر اپنا پیالہ زمین پر بس پہلے نے جا کر اپنا پہلا زمین پر رکھ دیا اور جن آدمیوں پر اس حیوان کی چھاپ آدمی پر اس حیوان کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت پرستی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان کے ایک برا اور اب یہ اصل چھاپ جو لگوائیں گے اور جو اس بت کی پرستش کریں گے ان پر پہلا پیالہ جو ہے وہ زمین پر ان پر اڑیل دیا گیا. جناب پر اس حیوان آدمی کی چھاپ تھی اور جو اس کے بت کی پرستش کرتے تھے ان ایک بڑا ان کے ایک برا اور تکلیف دینے والا نسور پیدا ہو گیا. نسور جو ہے ایک ایسا تھوڑا ہوتا ہے جس میں سے پیل باہر وقت بہتی رہتے ہیں, اسے نسور کہتے ہیں اسے, اور اس پیل میں سے بڑی بدبو آتی ہے. اور یہ پہلا جو خدا کا قہر کا پیالہ جب ان پر اڑیلا گیا جنہوں نے چھاپ نہیں لی, جنہوں نے اس چھاپ پر لے لیا, انہیں اب یہ سزا کے طور پر کہ انہوں نے اسے بت کی پرستش بھی کی ہے اور اس کی چھاپ بھی اپنے ماتھے پر لی ہے, یعنی اس تعلیم کو بھی مانا ہے اور اس کی جو ہے بت کی پرستش بھی کی ہے. اور اس کو سزا جو ہے لکھا ہے کہ ان کو ایک برا اور تکلیف دینے والا نسور پیدا. اور دوسرے یہ ایسا نسور ہے جس میں کیا نکلے گی, پیپ بہتی رہے گی, اسے نسور کہتے ہیں. جی دوسرا پیالہ اور دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا دوسرے نے اپنا پیالہ سمندر میں الٹا اور وہ مردہ کا سا اور مردے کا سا خون بن گیا. یعنی مردے کے ساتھ خون جو ہوتا ہے وہ بالکل اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. ہاں جی. اور سمندر کے سب جاندار مر گئے. سمندر کے سب جاندار مر گئے. اس نے اپنا پیالہ کہاں ڈالا ہے, سمندر پر, اور سمندر کا پانی جو ہے وہ خون بن گیا ہے. اور سمندر کے سب جانور کیا ہو گئے, مر گئے, کیونکہ یہ خدا کے قہر کا بن جاتے ہیں. اور جب وہ جہاں گرے گا وہاں کیا لائے گا, تباہی. وہاں پر کیا لائے گا, وہ تباہی لائے گا. اور اسی بات کو جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو تیسرے نے کیا کیا جی, اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریاؤں اور تیسرے نے اپنا پیالہ دریا اور پانی کے چشموں پر اڑا اور وہ خون بن گیا. وہ پیالہ جب اس نے اس خون جو اب خدا کا قہر کا بڑا پیالہ تھا دریا اور پانی پر ڈالا, اور وہ کیا بن گیا, کیا بن گیا, خون بن گیا. کیا بن گیا, سب بولے کیا بن گیا, اور خون پیے گیا. پانی کی جگہ خون پر دیا جائے تو کیا پی سکتا آدمی؟ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ پانی خون بن گیا. جی. اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا, اور میں نے پانی کے فرشتہ کو یہ کہتے سنا کہ اے قدوس جو ہے اور جو تھا جو عادل ہے, تو نے یہ تو نے یہ انصاف کیا ہے, تو نے یہ انصاف کیا ہے, کیونکہ خدا منصف ہے اور وہ
کرتا ہے اس کے فیصلے درست ہیں. جب ہم زمین پر ایسے کام پورے کریں گے تو پھر ایسا ہوگا کہ وہ بولے ہاللویا، سب بولے ہاللویا. تو کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا خون آگی اور تجریح طریقہ سنایا کہ دور کے بعد تو نے یہ انصاف کیا کیونکہ انہوں نے مقدسوں اور نبیوں کا کیا کیا تھا؟ خون بہایا تھا. مقدسوں کا نبیوں کا خون کیا ہے. اب انہوں نے جب ایسا کام کیا ہے تو انہیں خون ہی کیا پڑے گا کیونکہ اس نے کیا کیا ہے؟ انصاف. ہاں جی. اور تو نے انہیں خون پلایا تو نے انہیں کیا پلایا؟ انہوں نے خون بہایا اور تو نے انہیں خون پلایا. وہ اسی لائق ہیں. وہ اسی لائق ہیں. وہ کیا ہے؟ اسی لائق ہیں کہ انہوں نے نبیوں اور مقدسوں کا خون بہایا. وہ اب وہ پوری پیے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ اسی لائق ہیں. جی. پھر میں نے قربان گاہ میں یہ آواز سنی پھر میں نے قربان گاہ میں یہ آواز سنی کہ اے خداوند خدا، اے خداوند خدا، قادر مطلب، بے شک تیرے بے فیصلے شک تیرے فیصلے درست اور راست ہیں. کیونکہ تیرے فیصلے غلط نہیں ہیں، تیرے فیصلے راست ہیں، تیرے فیصلے درست ہیں. تو نے جو کچھ بھی کیا ہے ٹھیک کیا ہے کیونکہ یہ اسی لائق. انہوں نے جب خون بہایا ہے تو اب انہیں خون ہی پینا پڑے گا. ہاں جی. آگے. اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور چوتھے نے اپنا پیالہ سورج پر الٹا اور اسے آدمیوں کو آگ سے اسی آدمی کو آگ سے جلوس دینے کا اختیار دیا. اس نے چوتھے نے اپنا پیالہ کہا ڈالا ہے الٹا ہے سورج پر. اس کا مقصد ہے کہ سورج پر جب اس نے خدا کا اختیار کا پیالہ سورج پر ڈال دیا گیا تو خدا کا قہر سورج پر پڑتا ہے. تو پھر اس کا مقصد ہے اس کے کیا شمائیں نکلی کہ آدمی کو انہوں نے جلس دیا. اب تھوڑی سی گرمی آئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بڑی گرمی. پچھلے دنوں میں بڑی گرمی تھی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ بارش ہو بارش ہو. اب جب یہ سورج آگ ملے گا پھر ہمارے جسموں کا کیا حال ہوگا؟ جلسنے کا وہ ہمارے بدنوں کو بالکل جو ہے ہم جو ہے ایسے بن جائیں گے کہ جیسے کوئی چیز جل گئی. کیونکہ سورج کی شعاع جب گرمی برسائے گی تو پھر اس کے سامنے ٹھہرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. کیونکہ لکھا ہے کہ جلس نے. ہاں جی. اور آدمی سخت گرمی سے جھلس گئے. آدمی سخت گرمی سے جلس گئے. اور انہوں نے خدا کے نام کی انہوں نے خدا کے نام کی نسبت کفر بکا جو ان آمدوں پر اختیار ہوتا ہے. جو ان آدمیوں ان آپ کو پر اختیار رکھتا ہے اور توبہ نہ کی اس کی تمجید کہ اس کی تمجید کرتے انہوں نے توبہ نہیں. اب بھی توبہ نہیں کی. کچھ لوگ اتنے ڈیپ ہو جاتے ہیں کہ مکمل طور پر ہی وہ مرنا قبول کر لیتے ہیں لیکن توبہ کرنا قبول نہیں. موت قبول کرتے ہیں مر جائے کوئی بات نہیں لیکن توبہ کرنا قبول نہیں کرتے. انہیں بائبل بیان کرتی ہوئی خدا کے خلاف کیا ہوتا ہے؟ کفر ہوتا ہے. جی. آج آئے گا. پانچویں نے اپنا پیالہ اس اور پانچویں نے اپنا پیالہ اس حیوان کے تخت پر الٹا اور حیوان کے تخت پر الٹا اور اس کی بادشاہی میں اندھیرا چھا اور گیا. پانچویں نے پیالہ اس حیوان جو یہ 666 کی سٹیپ لگاتا ہے جس نے اس تعلیم کا آغاز کیا جس نے اس تعلیم کو آزاد کیا اب اس کو بھی عزت کا خمیازہ بھگتنا ہے. اس لیے خدا کا 5 لاکھ کا پیالہ جو ہے
دفعہ الٹا اس کی بادشاہی میں کیا ہو گیا جی؟ اندھیرا چھا گیا اور درد کے مارے لوگ اپنی اور درد کے مارے لوگ اپنی زبانیں کاٹنے لگے اور اپنے ہاں جی زبانیں کیا کرنے لگے؟ اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ لوگ اپنی زبانیں خود کاٹ رہے ہیں. اگر ابھی آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی زبان کاٹیں تو کاٹیں گے, لیکن اس وقت بائبل کیا کرتی ہے تو کاٹیں گے. اتنی تکلیف سے وقت ہوگا, اتنا تکلیف کا وقت تھا کہ اس وقت لوگوں نے اپنی زبانیں کاٹی ہیں جی, اور اپنے دکھوں اور نصوروں کے باعث اپنے دکھوں اور نصوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت اور انہوں نے اپنے دکھ اور نصوروں کے باعث آسمان کے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے اور اپنے کاموں سے توبہ اپنے کاموں سے توبہ نہیں کی کہ مجھے یہ سزا کیوں ملی ہے, اگر مجھے یہ نصور نکلا ہے, مجھے یہ درد ہے, اتنی تکلیف ہے کہ اپنی زبان کاٹ رہے ہیں لیکن توبہ نہیں. لیکن توبہ یاد رکھے بغیر توبہ کے مر گیا تو ملاؤن ہے, کیونکہ توبہ خدا کو پسند ہے. ہم لکھا تیرے گناہ کرمزی بھی ہو جائیں, وہ ان کو برف کے بعد کیا کر دے گا؟ سفید کر دے گا. ان کے کرے گا جو توبہ کریں گے, جو توبہ نہیں کریں گے ان کے گناہ کو وہ صاف ہی نہیں کرے گا. اس لیے لکھا ہے کہ انہوں نے توبہ کہا جی, اور چھلے نے اپنا پیالہ بڑے دریا اور چھلے نے اپنا پیالہ بڑے دریا یعنی فرات پر الٹا اور اس کا پانی سوکھ اور اس کا پانی سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں اب یہ ایک جنگ کی تیاری کا مسئلہ تھا, کیونکہ راستے میں دریائے فرات پڑتا ہے اور فوج کو وہاں سے گزرنا مشکل ہے. اب خدا اس فوج کے لیے ایک راہ کیا کرتا ہے کہ اس دریائے فرات پر کیا کرتا ہے, لکھا ہے چھٹے نے اپنا پیالہ اس دریائے فرات پر پلٹ دیا اور اس کا پانی سوکھ گیا اور اس کا پانی کیا ہو گیا جی؟ سوکھ گیا تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے راہ تاکہ مشرق سے آنے والے بادشاہوں کے لیے کیا ہو جائے؟ راہ کیا ہو جائے, ان کے لیے راستہ دیا, راستہ بنا تاکہ آگے جو جنگ کا سلسلہ ہے تو جنگ میں آنے والوں کے لیے دریا جو ہے وہ کسی طرح کی رکاوٹ نہ بن جائے. کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو ان کے چاروں طرف سے اپنے افراد کو محفوظ کرتا ہے, لیکن خدا نے یہ راستہ بنا دیا, اس راستے کو کیا کر دیا؟ سکھا دیا تاکہ جو مشرق سے بادشاہ آ رہے ہیں, جو جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ان کے لیے کیا ہو جائے؟ راستہ تیار ہو جائے. پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اس اژدہا جو ہے وہ پرانا صاحب ہے, یہ اشارہ جو ہے تبلیغ کی طرف ہے, یعنی اژدہا جی, اور اس حیوان کے منہ سے اور پھر میں نے اس اژدہا کے منہ سے اور اس حیوان کے منہ سے اور اس جھوٹے نبی کے منہ سے تین نپاک کو ہے مینڈکوں کی صورت میں نکلتی دیکھی, اور ان کے منہ میں سے جو زبان نکلی تھی وہ مینڈکوں کی طرح نکلا ہے, انہوں نے مینڈکوں کی صورت میں نکلتی دیکھی. ہاں جی, یعنی وہ زبان ایسے تھی جیسے تو مینڈک ہوتا ہے. وہ تینوں میں سے تینوں کے منہ سے وہ زبان نکلی تھی. کیا اللہ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ مینڈکوں کی طرف جی, یہ شیاطین کے نشان کے نشان دکھانے والی روحیں ہیں جو کافر مطلق خدا کے روز عظیم کے لائی کے بعد جمع کرنے کے لیے ساری دنیا کے بادشاہوں کے پاس نکل کر جاتی ہیں. یہ بڑی کوشش کریں, یہ نکل کر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں
تاکہ اس ہر مجنون کی جنگ کے لیے تیاری کی جائے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ اس جنگ کی تیاری کے لیے دوسروں کے پاس نکل کر جاتی ہیں، اور جب آگے دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں، مبارک ہے وہ جو جانتا ہے مبارک کا وہ جو جانتا ہے، اور اپنی پوشاک کی حفاظت اپنی کرتا ہے پوشاک کی حفاظت کرتا ہے تاکہ ننگا نہ تاکہ پھرے ننگا نہ پھرے اور لوگ اس کی برہنگی اور لوگ اس کی برہنگی نہ دیکھیں۔ بائبل بیان کرتی ہے یسوع نے کہا دیکھو میں چور کی طرح آتا ہوں۔ چور کی طرح آنے کا مقصد یہ ہے کہ چور کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کب ہے، پتہ ہے کہ چور نے کتنے بجے آنا ہے ہمارے گھر پر۔ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ چور اتنے بجے ہمارے گھر پر آنے کے بعد سو جائیں گے، پہلے جگہ سوٹے لائے گے ہیں آج صحیح بتا ہے، لیکن اسی کا مقصد یہ ہے کہ یسوع نے کہا جس طرح چور کے آنے کا مقصد کا علم نہیں ہے، اسی طرح میرے آنے کا بھی مقصد کا جو ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے ان کو اس جگہ جمع کیا ہاں جی، انہوں نے جگہ جمع کیا جس کا نام عبرانی میں جس کا نام عبرانی میں ہر مجنون ہے۔ یہی ہر مجنون کی جنگ ہے، یہاں پر جنگ ہو رہا ہے۔ اس لیے اس پانی کو جو ہے دریا فرات کے پانی کو کیا کر دیا گیا تھا؟ سکھا دیا، تاکہ یہاں پر ہر مجنون کی جنگ ہوگی۔ ہاں جی، اور ساتویں نے اپنا پیالہ ہوا ساتھ میں اپنا پیالہ ہوا پر اٹھا اور مقدس کے اور رب کی طرف مقدس سے تخت کی ہاں جی طرف سے بڑے زور سے یہ آواز اٹھائی کہ ہو چکا، کہ ہو چکا۔ ہاں جی، پھر بجلیاں اور آوازیں پھر بجلیاں اور آوازیں اور باتیں پیدا ہوئی، اور ایک ایسا بڑا بھونچال ایک ایسا بڑا بھونچال آیا کہ جب سے انسان زمین جب سے انسان زمین پر پیدا ہوا ہے، ایسا بڑا اور ایسا بڑا بھونچال کبھی نہ آیا، ایسا بڑا بھونچال آئے گا، ہلانے کی دنیا کو وہ بھونچال ہلا کر۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے ایسا بڑا بھونچال ابھی تک نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ بڑا بھونچال آئے گا جو انسان برداشت نہ کر سکے۔ جی، اور اس بڑے شہر کے 3 ٹکڑے ہو گئے، اس بڑے شہر کے کیا ہو گئے؟ 3 ٹکڑے ہو گئے۔ اس بڑے شہر کے کتنے ٹکڑے؟ یعنی اس بھونچال نے زمین کو پھاڑ کر رکھ دیا، ان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اتنا بڑا بھونچال کبھی آپ نے نہیں آتا جو زمین کو اتنا پھاڑ کر رکھ دے، 3 ٹکڑے کر دیا اس نے، اس نئے زمین کے اس سرزمین کے 3 بڑے ٹکڑے کر دیے۔ جی، اور قوموں کے شہر گر گئے، اور قوموں کے شہر گر گئے، اور بڑے شہر بابل اور بڑے شہر بابل کی کے ہاں یاد ہوئی، بابل کی خدا کے ہاں یاد ہوئی، تاکہ اسے اپنے سب تاکہ اسے اپنے سب غضب کی میں کا جام کھلائی۔ ہاں جی، اور ہر ایک ٹاپو اپنی جگہ سے ٹر گیا، اور پہاڑوں کا پتہ نہ چلا، پہاڑ بھی لگتا ہے اس زمین میں ہی چلے گیا، پہاڑ بھی گئے، کیونکہ اس بھونچال کی وجہ سے کیسا خدا کا قہر ہے۔ اسی لیے داؤد کہتا ہے مجھ سے نہ چلتی مینوں ہے خدا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا کا قہر، خدا میں غصہ کیسا ہے۔ وہ تو پہاڑ بھی نہیں برداشت کر سکتے، یہ زمین برداشت نہیں کر سکتی، اس کا غصہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو ہے پہاڑ کو ہمیں پتہ نہ چلا، اور پھر کیا ہوا جی؟ اور آسمان سے آدمیوں پر من اور آسمان سے آدمی پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے، بڑے بڑے اولے گرے۔ کتنے بڑے؟ من کے من کا ایک اولا کسی بندے پر گر جائے تو آسمان سے ہے، بندہ جو ہے لگتا ہے وہ زمین کے ساتھ برابر ہو، کیونکہ اتنا زور سے اتنی اونچائی سے جب آئے گا تو بندوں کا کیا حشر ہو؟ من کے اولے کبھی دیکھے، لیکن اس وقت آئیں گے، کیونکہ بائبل بیان کرتی ہے کہ آئیں گے تو پھر آئیں گے۔ اور
आफत निहायत सख्त थी, आज बड़े और चूंकि ये आफत नहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने औलों की आफत के बारे अल्लाह इसलिए लोगों ने औरों की आफत के बारे खुदा की निस्बत ऊपर बका। और उन्होंने तौबा नहीं की। फिर भी खुदा के खिलाफ क्या पका है? कुफर। ये खुदा के साथ कह रहे हैं जो उसने जमीन पर उन्हें ले हमें हम दुआ करें कि हम इन कहर के प्यारों से क्या रहे महफूज रहे। खुदा का कहर कहीं हम पर ना पड़ जाए, लेकिन बढ़कर नौशी पर जो अपने आप को तब्दील नहीं, अपनी जिंदगी को नहीं बदलेगा, अपने आप को नहीं बदलेगा और वो इस मुसीबत में पड़ेगा। लेकिन आज हमारे पास वक्त है कि जो इन मुसीबतों से बचे, क्योंकि अगर पहला प्याला जो बाइबल बयान करती है उन्हीं पर गिरेगा जो 666 की मोहर लगवाएंगे और उस बुद्ध की परख करेंगे। हम मरना तो कबूल कर सकते हैं, लेकिन इस मौत से क्या करना है? इस मौत से अपने आप को बचाना है और इन आफतों से अपने आप को बचाएं, अपनी जिंदगी को बदलकर मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ पछतावा करें। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बता दें।